आयत नंबर 46 तक हो गया है। अब हम आयत नंबर 47 से पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल यहकुम, और फैसला करें, अहलुल इंजीली, इंजील वाले, बीमा, उसके साथ, अंज़लल्लाहु, जो नाजिल किया अल्लाह ताला ने, फी, इसमें, वमन, और जो लम यहकुम, नहीं फैसला करता, बीमा, उसके मुताबिक, अंज़लल्लाहु, जो नाजिल किया अल्लाह ताला ने, फाउलाइका, और यही लोग, हुमुल फासिकून, यही लोग फासिक हैं। व अंज़लना, और हमने नाजिल की, इलैकल किताबा, आपकी तरफ किताब, बिलहक की, सच्चाई के साथ, मुसद्दिकल लिमा, जो तस्दीक करने वाली है। ठीक है, यहाँ तक हमारा एक हाशिया बन रहा है। आयत का तर्जुमा पढ़ लेते हैं। और इंजील वालों को चाहिए कि वो इसके मुताबिक फैसला करें जो अल्लाह ताला ने इंजील में नाजिल किया, और जो अल्लाह ताला के नाजिल करदा अहकाम के मुताबिक फैसला ना करे तो बेशक यही लोग फासिक हैं। और ए रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमने ये किताब आपकी तरफ हक के साथ नाजिल की जो पहली किताबों की तस्दीक करने वाली है। ठीक है, यहाँ पे हाशिया नंबर बन रहा है 72। मुफस्सिर लिखते हैं कि गुज़िश्ता आयात में, यानी गुजरी हुई आयात में, तौरात और इंजील का जिक्र था जो हिदायत और नूर का सरचश्मा थी, लेकिन अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम के बाद इन किताबों में इस कदर तहरीफ की गई है, यानी तब्दीली की गई है कि इनका इल्हामी किताब होना मशकूक हो गया है। यानी देखें, एक तो जैसे किताब है ना कि जिस तरह नाजिल हुई है ना बिल्कुल उसी तरह महफूज है, जैसे कुरान मजीद, तो हम उसको कहते हैं कि ये इल्हामी किताब है। लेकिन कहते हैं तौरात और इंजील को इल्हामी किताब कहना मशकूक इसलिए हो गया है कि उन्होंने इस कदर इसमें तब्दीलियां की हुई हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सारी चीजें ही अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा हैं। कहते हैं लिहाजा किसी ऐसी मजबूत दलील की जरूरत थी जो खुद भी महफूज हो और पहली कुतब के कलाम इलाही होने का सबूत भी फराम करे। चुनाचे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद नाजिल किया जो अपने नजूल और बयान के एतबार से सरासर हक है और अपने वजूद के एतबार से रोज़े अव्वल की तरह महफूज है। ये पहली किताबों की सदाकत की गवाही भी देता है और इनकी असल तालीमात की वजाहत और हिफाजत भी करता है। देखिए, यहाँ वो बयान कर रहे हैं कि जैसे तौरात और ज़बूर, इंजील, इनमें काफ़ी ज़्यादा तहरीफ यानी तब्दीलियाँ हो गई हैं। तो अब कोई एक ऐसी दलील होनी चाहिए थी जो खुद भी अपनी ज़ात में वो खुद भी महफूज हो और जो पहले एक काम गुजरे हैं ना उनका सबूत भी दे। लिहाजा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ली। अब देखें, जो तौहीद और रिसालत और जो बाकी अहकामात वगैरह हैं, ठीक है, कुरान मजीद में उनका जिक्र किया गया है और वही अहकाम शुरू से बाकी किताबों में भी तौहीद और रिसालत के यही अहकाम मौजूद थे। तो ये किताब खुद अपनी ज़ात में भी महफूज है और जो पहली किताबें गुजरी हैं उनके अहकामात की दलील और सबूत देती है। ठीक है, और उनके सच्चे होने की गवाही भी देती है। ठीक है, और ये किताब असल में असल तालीमात की वजाहत करती है और खुद भी महफूज है और उन किताबों की भी हिफाजत करती है। ठीक है, उसी जो आयत का अगला हिस्सा हम अब पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ तक तो हो गया था ना कि तस्दीक करने वाली है। फिर बैना यदैही, इससे पहले, मिनल किताबी, किताब से, व मुहैमिनन, और निगहबानो मुहाफिज, अलैहि, इस पर, फहकुम, सो तुम फैसला करो, बैनहुम, इनके दरमियान। ठीक है, यहाँ पे हमारा बन रहा है हाशिया नंबर 73। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं कि गुज़िश्ता आयात में अहले तौरात और अहले इंजील को हुक्म दिया गया है कि अल्लाह ताला के नाजिल करदा अहकाम के मुताबिक फैसला करें
اور اس آیت میں وہی حکم رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دیا جا رہا ہے کہ اپنے فیصلے قرآنی تعلیمات کے مطابق کریں۔ یہ دراصل امت مسلمہ کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ احکام خداوندی کے برعکس کسی انسان کی خواہش کے مطابق فیصلہ کرنا سراسر گمراہی ہے۔ جس کی اجازت کسی پیغمبر کو نہیں ہے تو اور کس کو کس طرح حاصل ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ آیت مبارکہ میں جیسے کہ بیان کیا گیا ہے کہ اور اس کی حفاظت محافظ، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ جو تورات اور اہل انجیل تھے نا، جو ان کو حکم دیا گیا تھا نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق فیصلہ کرے، تو وہی حکم جو ہے وہ رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ بظاہر تو اللہ تعالیٰ کی ذات رسول اللہ سے مخاطب ہے کہ آپ احکام خداوندی کے مطابق فیصلہ کریں، لیکن در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رسول اللہ کو اس نے مخاطب فرمایا ہے، اور ساتھ ہی یہ پیغام امت مسلمہ کو دیا ہے، کیونکہ رسول اللہ تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے کسی احکام کے خلاف کبھی کوئی فیصلہ کرتے ہی نہیں تھے اور نہ ہی کر سکتے تھے، کیونکہ یہ ان کی اللہ تعالیٰ کے احکامات سے محبت اور پابندی کا یہ عالم تھا کہ کبھی سرکار نے کوئی بھی فیصلہ اللہ کے احکام کے خلاف نہیں کیا۔ تو یہ بات کہ یہاں پہ بظاہر تو رسول اللہ کو مخاطب کیا گیا ہے، لیکن یہاں حکم کس کو دیا گیا ہے؟ امت مسلمہ کو، کہ آپ کبھی بھی اللہ کے احکام کے خلاف جا کے، اس کے برعکس جا کے آپ کبھی بھی دنیاوی خواہش یا کسی انسان کی خواہش یا کسی لالچ میں آ کر ایسا فیصلہ نہ کریں، کیونکہ اس چیز کی اجازت کسی پیغمبر کو بھی نہیں دی گئی تھی کہ وہ اپنے بھائیوں کی یا ماں باپ یا کسی کی خواہش پر ان کے حق میں فیصلہ کر دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہی فیصلہ کرنا ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں اسی کا اگلا حصہ ہے فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ، سو فیصلہ کرو ان کے درمیان، بِمَا، جو انزل اللہ، نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، وَلَا تَتَّبِعْ، اور نہ پیروی کریں، اَہْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی، اما، اس سے، جاءک، تمہارے پاس آ گیا، من الحق، حق، لکلی، ہر ایک کے لیے، جعلنا، ہم نے مقرر کیا ہے، منکم، تم میں سے، شرعۃ و منہاجا، شرعۃ کہتے ہیں دستور کو، و منہاجا، اور راستہ، ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لجعلکم، تو تمہیں کر دیتا، امۃ واحدۃ، ایک امت۔ ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں ایک امت کر دیتا۔ یہاں پہ ترجمہ آپ اس کا پڑھ لیں، اور جو حق آپ کے پاس آیا ہے ان کو چھوڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت اور راہ عمل بنائی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ حاشیہ نمبر بن رہا ہے 74۔ کہتے ہیں کہ جب آسمانی کتابیں ہدایت اور نور کا سرچشمہ ہے، اور ان کا نازل کرنے والا بھی ایک ہے، اور ان کا مقصد و مدعا بھی ایک ہے، اسی لیے وہ عقائد و کلیات جن پر انسان کی نجات کا دار و مدار ہے وہ تمام انسانی کتابوں میں یکساں ہے۔ دیکھیں جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کا ایک ہی مقصد تھا، لوگوں کو توحید و رسالت اور بیسک احکامات بتانے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں اس طرح چونکہ عقائد اور کلیات ایک جیسے ہیں، اس لیے تمام انسانوں کی نجات کا دار و مدار بھی، اور وہ تمام آسمانی کتابوں میں یکساں ہیں، لیکن شریعت کے احکام و اعمال میں اختلاف کی وجہ سے مختلف ادوار کے مخصوص حالات تھے۔ ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں کہ مطلب کچھ اعمال اور احکام جو الگ الگ ہے نا، ان کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ دور الگ الگ تھے، ان کے حالات الگ الگ تھے۔ اس کی مثال ایک یہ بھی دی گئی ہے کہ ڈاکٹر کا مقصد ہوتا ہے کہ ایک مریض صحت مند ہو جائے، لیکن ایک ہی مرض میں مبتلا دو مریضوں کے لیے طبی اور جسمانی احوال کے پیش نظر دو مختلف علاج تجویز کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے ایک مثال اس طرح دی ہے
کہ اب ایک ڈاکٹر ہے نا، اس کے پاس 2 مریض آتے ہیں. اب ڈاکٹر تو یہی چاہتا ہے نا کہ دونوں مریض ٹھیک ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور اس کا کام بھی وہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو دونوں مریض ہیں، دونوں مریض ایک ہی بیماری کے مریض ہیں، لیکن اب جو ڈاکٹر ہے وہ کیا کرتا ہے کہ ایک جو مریض ہے اس کو آپریشن کا مشورہ دے دیتا ہے، اور جو دوسرا مریض ہے اس کو صرف دوائیاں دے دیتا ہے. اب کوئی بندہ سوچے یہ کیا، مریض تو دونوں ایک ہی بیماری کے ہیں، تو پھر ایسا کیوں ہے کہ ایک کا وہ آپریشن کر رہا ہے اور ایک کو صرف دوائیاں دے رہا ہے. لیکن یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اب دونوں مریضوں کے حالات الگ ہیں. اب ایک مریض ایسا ہے جو دوائیوں سے ٹھیک ہو سکتا ہے اس کی بیماری کا وہ لیول ابھی کم ہو، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ جو میڈیسن ہے وہ ایڈجسٹ کر سکتا ہو اور ان دوائیوں سے ٹھیک ہو سکتا ہو. اس لیے ڈاکٹر ایک کو دوائیاں دے دیتا ہے اور دوسرے کو آپریشن کر رہا ہے. میں بھی جس کو آپریشن کر رہا ہے اس کی بیماری زیادہ ہائر لیول پہ ہو، تو اب وہ دوائیوں سے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے ڈاکٹر نے اس کا آپریشن کیا ہے. اسی طرح دیکھیں کہ اب جیسے ہر دور میں جو کافر تھے ان کا مرض کیا تھا، ان کی بیماری کیا تھی، وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، ٹھیک ہے. اور جو نبی آتے رہے ہیں ایز اے ڈاکٹر آپ ان کو سمجھیں کہ ان کا یہی مقصد تھا کہ یہ ٹھیک ہو جائیں، اللہ کی طرف آ جائیں، اللہ تعالیٰ کو مانے، توحید اور رسالت کی گواہی دیں. لیکن اب ہر طرح سے جو لوگ تھے نا، ٹھیک ہے، ان کی ذہنیت اور تھی، تب دور اور تھے، حالات ان کے اور تھے، خیالات اور تھے. اس وجہ سے ان کو الگ الگ طریقوں سے سمجھایا گیا، الگ الگ طریقوں سے ان کو ٹریٹ کیا گیا. ایسا نہیں ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو مسلمان کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے کہ کون کس طریقے سے، کون اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے، سیدھے راستے کی طرف آتا ہے، اور کون انکار کر دیتا ہے. تو وہ بات ہے کہ مقصد ایک ہی تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں، لیکن وجہ یہ تھی کہ خیالات الگ تھے، اس لیے ان کو الگ الگ طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا جاتا تھا. یہاں پہ جیسے انہوں نے یہ مثال بیان کی ہے ڈاکٹر والی، ٹھیک ہے. ساتھ ہی ہم اگلے حاشیے کی ہم نے آیت مبارکہ بھی پڑھ لی ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم کو ایک امت بنا دیتا، ٹھیک ہے. یہاں پہ حاشیہ میں وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں تھا، وہ سب انسانوں کو ایک ہی ضابطہ کا پابند کر کے ایک ہی امت بنا دیتا. علامہ بیضاوی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو جبرن سب کو اسلام کا پابند بنا دیتا. کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ انکار کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کو جبر اس کو پسند نہیں کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں فرمایا، تاکہ لوگوں کی آزمائش ہو جائے کہ کون اپنے اختیار سے حق کو قبول کرتا ہے اور کون جان بوجھ کر روگردانی کرتا ہے. وہی بات جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اگر وہ ذات چاہتی تو وہ سب کو اسلام قبول کروا لیتی، جبرن کروا لیتی، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ جبر کو پسند بھی نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ انسانوں کو اختیار دیا ہے کہ وہ کس طرح، وہ کون اپنے اختیار کے مطابق وہ سیدھے راستے پہ چلتے ہیں یا روگردانی کرتے ہیں. اسی آیت کا اگلا حصہ پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ، اور لیکن تاکہ تمہیں آزمائے، فیما اس میں جو آتاکم اس نے تمہیں دیا، فاستبقوا الخیرات پس سبقت حاصل کرو نیکیوں میں، اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف، مرجعکم تمہیں لوٹنا ہے، جمیعاً سب کو، فینبئکم پس وہ تمہیں آگاہ کر دے گا، بما اس پر جو تم کیا کرتے تھے، فیہ اس میں، تختلفون جس میں تم لوگ اختلاف کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. یہاں پہ کہتے ہیں کہ لیکن وہ تمہیں اس چیز میں آزمانا چاہتا تھا جو اس نے تمہیں دی، لہٰذا تم نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، تم سب نے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں اس پر آگاہ کر دے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. یہاں پہ حاشیہ بن رہا ہے، حاشیہ نمبر 72. مفسر لکھتے ہیں کہ بعض لوگ اپنے ظاہری وقار اور دنیاوی فساد کی خاطر
حقائق کو مسخ کر دیتے ہیں. مسخ کہتے ہیں کسی بعد والی چیز کے ساتھ پہلی والی چیز کو مٹا دینا یا ختم کر دینا. اور اپنا مدعا حاصل کرنے کے لیے جعلی دلائل سے اختلاف کا بازار گرم کر دیتے تھے. وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، اللہ تعالیٰ سب کو متنبع فرما رہا ہے کہ جھوٹی باتوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے سچائیوں کے حصول میں آگے بڑھو. کسی کو ناحق تنگ کرنے کی بجائے نیکیوں میں سبقت حاصل کرو. دیکھیں کہتے ہیں کہ اب مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اللہ تعالیٰ یہاں سب کو مخاطب فرما رہا ہے کہ جھوٹی باتوں میں اپنا ٹائم نہ ویسٹ کرو، بلکہ وہی جو آپ کا ٹائم ہے وہ آپ نیکیوں میں ضائع کرو نا. مطلب نیکیوں میں وہ ٹائم لگاؤ، سچائیوں میں آگے بڑھو. ٹھیک ہے. اور دنیا کی اس عارضی زندگی کے متاع و مال میں گم ہو جانے کی بجائے آخرت اور دائمی سکون کے لیے سرگرمی کا مظاہرہ کرو، کیونکہ آخر کار ہم سب کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، جہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور ہر چیز بالکل عیاں ہو جائے گی، یعنی ظاہر ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں دنیا میں لوگوں کو تنگ کرنے کی بجائے، لوگوں کی غلطیاں گننے کی بجائے، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ آخرت کی تیاری کرو. ٹھیک ہے، وہ چیز کرو جو آپ کو آخرت میں فائدہ دینے والی ہے. اور لوگوں کی طرف انگلی اٹھانے سے بہتر ہے کہ آپ انہی انگلیوں پہ اپنے گناہ اور اپنی غلطیوں کو گنیں. اس طرح آپ نیکی کی طرف بڑھیں گے اور آخرت کی زندگی، ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے اعمال جمع کریں اور اسی میں سرگرم رہیں، کیونکہ سب نے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو جانا ہے. اور وہاں یہاں پہ اگر ہم کچھ چھپا بھی لیتے ہیں تو وہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا ہے، یعنی سب کچھ اللہ کے سامنے ظاہر